अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, सियासत के मैदान में तमाम सियासी जमातें और सियासतदान मुखालिफ को हराने के लिए सब कुछ करते हैं। अपनी जीत के लिए जोड़ तोड़ किया जाता है। सियासी बसात पर मोहरे बदले जाते हैं तो कभी मोहरों की चाल तब्दील की जाती है। लेकिन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मौजूदा मुल्की हालात में हारने हराने, बाजी पलटने और मुखालिफ पर झपटने के बजाय कौमी हुकूमत की तजवीज़ दी है। अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात के सदर जो मज़ाहमत के बजाय हमेशा मफाहमत की बात करते हैं। शहबाज शरीफ समझते हैं कि सूरत हाल इतनी बिगड़ चुकी है कि कोई भी एक जमात तन्हा इन हालात से मुल्क को नहीं निकाल सकती। जिस कौमी हुकूमत में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ समेत दीगर जमातें शामिल करने की बात की गई, लेकिन इन बड़ी जमातें और खुद मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के बयानात की एक झलक मुलाहिजा कीजिए, जिनसे इस तजवीज़ पर तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और खुद मुस्लिम लीग नून का रद्द-ए-अमल वाज़ेह हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि तहरीक इंसाफ इस वक्त क्या सोच रही है। आज वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर अदालत शहबाज शरीफ से मुतल्लिक केस को रोजाना सुने तो वो जेल में होंगे। फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के बारे में कहा कि मुझे यकीन है कि इन दोनों ने इलेक्शन इस्लाहात और पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल का एक लफ्ज भी नहीं पढ़ा और ना ही उन्हें पता है कि तजावीज़ हैं क्या। अपोजिशन के रवैये के बारे में फवाद चौधरी ने कहा कि हमारे यहाँ अपोजिशन का एक ही रोल है कि हुकूमत के मुखालिफ शैतान से भी इत्तेहाद हो जाए तो करना है, और ऐसे लोग पाकिस्तान की क़यादत के ख्वाहिशमंद हैं जिनके अपने फैसले भी और लोग करते हैं। अब देखिए पीपल्स पार्टी की सियासी सोच मौजूदा सियासी हालात में क्या है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीडीएम के लॉन्ग मार्च के ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च नहीं बनता। अगर अपोजिशन हुकूमत गिराने में संजीदा है तो पहले उस्मान बुज़दार के खिलाफ फिर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाए। अगर अपोजिशन हुकूमत गिराने में अपोजिशन इत्तेहाद संजीदा नहीं तो लॉन्ग मार्च के ऐलान से अवाम का वक्त ज़ाया ना करे। जबकि आज मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ने लाहौर में कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात में हुकूमत पर धांधली के इल्जामात लगाए और इंतखाबी इंतजामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर इलेक्शन में धांधली का प्लान बनाया गया है और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को धांधली का टास्क दिया गया है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना दिया गया, हुकूमत अपनी हरकतों से बाज ना आई और धांधली ना रुकी तो हम सड़कों पर आएंगे। ख्वाजा साद रफीक ने यह भी कहा कि यह हुकूमत पहले ही बारूद के ढेर पर बैठी है, इसलिए लाहौर शहर को आतिशफ़शा बनाने से गुरेज किया जाए। इस तमाम सियासी सूरत हाल में कौमी हुकूमत में सोचना क्या हालात से नजरें चुराने के मुतरादिफ है? क्या ये मुखालिफिन के लिए सियासी मैदान खुला छोड़ना है? क्या ऐसी तजावीज़ से लीगी कारकुन मायूस हो सकते हैं या वाकई कौमी हुकूमत का फॉर्मूला ही गंभीर हालात में आखिरी हल है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब आज हमारे साथ मौजूद है। मुस्लिम लीग नून से अज़मा बुखारी साहिबा आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पलवशा खान साहिबा आज प्रोग्राम में हमारी मेहमान हैं। सबसे पहले अज़मा बुखारी साहिबा से सवाल करते हैं। अज़मा साहिबा, कल एक बड़ी हैरानकुन डेवलपमेंट ये हुई कि 24 घंटे पहले तक शहबाज शरीफ साहब स्टेज के ऊपर जब कराची में मौजूद थे तो फरमा रहे थे कि इस्लामाबाद जाएंगे, लॉन्ग मार्च की बातें हो रही थी, मौलाना फजल रहमान ने भी सब कुछ यही कहा। 24 घंटे के बाद जब सहाफ़ियों से वो गुफ्तगू कर रहे थे तो कौमी हुकूमत की बात की। ये कैसी कौमी हुकूमत है जिसके हवाले से आप पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज भी करेंगे, फिर कौमी हुकूमत में उनकी शराकत की भी बात करते हैं? ये फॉर्मूला अब है क्या आखिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर। ये बड़ी सिंपल सी बात है और ये इसका इजहार आज पहली दफ़ा जो है वो शहबाज साहब ने नहीं किया। वो हमेशा पाकिस्तान को जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, और ख़ास तौर पर इनकी जो 3 साल की कारकर्दगी है उसके बाद पाकिस्तान जिस स्टेज पे है उसके ऊपर शहबाज साहब ने पहले दिन अपने लिए अपने जो है एड्रेस में हमारे उस वक़्त क्या हालात थे, हम एज ए प्रोटेस्ट और किन हालात में जाके नेशनल असम्बली में बैठे थे, लेकिन उस वक़्त भी मिसाक़े मईशत की बात की थी और कहा था कि मिल के चलते हैं, मिल के जो है पाकिस्तान को प्रॉब्लम से निकालते हैं। और अब जो प्रॉब्लम्स हैं, ख़ास तौर पर जो खित्ते की सूरत हाल है, जो माशी सूरत हाल है, जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं, उसके ऊपर उनका कौमी हुकूमत की बात करना एक वही एक सिंसियर आप कह लें
کہ وہ ایشو ہے جس پہ وہ سیاست نہیں پاکستان کے اوپر جو ہے وہ کسی طرح کی وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل سے اس کو نکالا جائے. اب اس کے اندر یہ کتنا پاسبل ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, یہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن کم از کم ان کی ایک جو نیک نیتی ہے اور جو ایک پاکستان کے مسائل سے جو ایک پریشانی کیا ان کا ایک وہ پرابلم ہے, اس کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے ہمیشہ نیک نیتی سے پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے, آگے لے جانے کے لیے ہر طرح کی سپورٹ پہلے بھی حکومت کو فراہم کرنے کی کوشش کی. وہ علیحدہ بات ہے کہ حکومت جو ہے وہ سیدھے منہ بات کرنا کسی سے مناسب نہیں سمجھتی, وہ کسی سے ہاتھ ملانے جاتے. تکبر کا عالم یہ ہے کہ ان کو بڑی غلط فہمی ہے کہ وہ جو ہے وہ کوئی پاکستان کی اور امت مسلمہ کے کوئی بہت بڑے لیڈر ہیں جن کو کوئی گھر میں بھی نہیں پوچھتا, ان کو باہر بھی کوئی نہیں پوچھتا. یہ حقائق اس کے جو ہے بیسکلی عظمہ صاحبہ, یہ بیسکلی نیک نیتی کے بنیاد کے اوپر یہ فارمولا تجویز کیا گیا ہے کہ قومی حکومت جو ہے وہ قائم کی جائے. ٹھیک ہے, لیکن ایک آئیڈیا, ایک منٹ, نہیں منصور, ایک آئیڈیا ہے, فارمولا نہیں ہے. فارمولا تو پھر اس سے آگے کی بات ہوتی ہے نا کہ تمام لوگ راضی ہوں گے, باقی بن سکتی ہے نہیں بن سکتی, کیا ہوتا ہے. یہ انہوں نے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا اور یہ اس کے اوپر وہ پہلے بھی ایک دفعہ, آپ کو یاد ہے اگر تو پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات کر چکے ہیں کہ ہمیں سب کو مل کے اکٹھے چلنا چاہیے. لیکن اب پاکستان میں پولرائزیشن جہاں پی ٹی آئی لے آئی ہے, جو سیاسی انتقام کی شکل, جو مخالفین کے گھروں تک پہنچنے کی شکل میں, جو خواتین ان کی جو ہے ان کو بھی نہ بخشنے کی شکل میں, وہاں پر مجھے نہیں لگتا کہ ان کی یہ نیک نیتی جو ہے وہ کام آ سکتی ہے یا لیکن بیٹھا جا سکتا ہے. لیکن عظمہ صاحبہ 30 اپریل 2020 آپ ہی کے پارٹی کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب قومی حکومت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ ناظرین ذرا دیکھیے گا. یہ عظمہ صاحبہ شاہد خاقان عباسی, آپ پہلے اپنی پارٹی میں تو کنسنسس پیدا کر لیں, وہ تو آپ کی اپنی پارٹی میں کنسنسس نہیں ہے. دیکھیے پھر میں وہی بات کروں گی کہ ایک نیک نیتی سے ایک دیے جانے والے آئیڈیا کو جو پاکستان کے لیے وہ بہتر سمجھتے ہیں, انہوں نے ایک اپنی رائے دی ہے, ایک آئیڈیا دیا ہے. اس کے اوپر باقی پولیٹیکل پارٹیز, پاکستان کے حالات, سیاسی معاملات, یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا, یہ ایک علیحدہ سوال ہے. لیکن ان کا اس آئیڈیا کو فلوٹ کرنا, دیکھیے اگر آپ نے پی ڈی ایم کی میٹنگز کو بھی فالو کیا ہو تو میاں صاحب نے کئی دفعہ پی ڈی ایم کی میٹنگ کے اندر بھی کہا مجھے حکومت لینے کا کوئی شوق نہیں. ہمیں کئی دفعہ جو کہا گیا یہ کر لے وہ کر لے, یہاں حکومت بنا لے وہاں عدم اعتماد لے, انہوں نے کہا جی میرا حکومت لینا میرا مقصد نہیں ہے, میرا مقصد جو ہے وہ یہ. اور ایک دفعہ تو انہوں نے یہ بات بھی کی فضل الرحمان صاحب کو جو بڑا عہدہ حکومتی عہدہ جو ہے وہ دیا جانا چاہیے یا دیا جا سکتا ہے, یا اس قسم کی بات. سو ہم تمام یہ جو ان کا پرابلم ہے نا پی ٹی آئی کا, وہ پی ایم ایل این کا پرابلم نہیں ہے. ہم کوئی حکومت کرنے کے لیے, ہم حکومت پہ قابض ہونے کے لیے, ہم جو ہے وہ شیروانی پہننے کے لیے مرے نہیں جا رہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کو ان مسائل سے جہاں پر پاکستان کو لے آیا گیا ہے, کچھ نہ کردہ اور کردہ جو ہے وہ شخصیات اور گناہوں کی شکل میں, وہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں نظام کی بہتری کی ضرورت ہے, پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کو بڑا چینج نہیں ہو. میں ذرا ظاہری بات ہے جب آپ قومی حکومت کی بات کرتے ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی کو کس طرح اگنور کیا جا سکتا ہے؟ پلوشا صاحبہ, ہاؤ ڈو یو لائک دا آئیڈیا؟ یہ قومی حکومت کی باتیں, لیکن قومی حکومت کی باتوں پہ آج بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ تو پی ڈی ایم کے اوپر بڑا گرجے اور برسے. ناظرین ذرا سنیے گا, بلاول بھٹو صاحب نے آج پریس کانفرنس کی اور پی ڈی ایم کو حکومت پہلے گرانے کا انہوں نے مشورہ دیا. ذرا سن لیتے بلاول صاحب کیا فرما رہے ہیں, پھر میں پلوشا صاحبہ کے پاس جاتا ہوں. سنیے گا ذرا. اب یا وہ ہمارے ساتھ دے, بزدار کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے, اس سلسلے میں سے ہمارا نیشنل اسمبلی میں کچھ لوگ آزاد ہو جائیں گے اور اس سے جو ہے ہم عمران کو ہٹا سکتے ہیں, یا ہمارا بات نہ مانے مگر پھر آپ اپنے جو بات تھا اس پہ بھی تو عمل کرے اور وہ اپنے استعفیٰ دے. اگر ان میں سے نہ استعفیٰ دیں گے, نہ عدم اعتماد میں ساتھ دیں گے, نہ بزدار کے ہٹانے میں ساتھ دیں گے, نہ عمران کے ہٹانے میں ساتھ دیں گے, تو پاکستان کے عوام پہچان جائیں گے کہ یہ لوگ ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں, جیسے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹائم ضائع کیا. یہ پلوشا صاحب, بلاول صاحب نے جو کچھ آج فرمایا ہے, مجھے ان کی باتوں سے یہ لگا کہ بیسکلی ان کو استعفیٰ چاہیے. تو یا تو عمران خان استعفیٰ دے یا پھر یہ پی ڈی ایم والے استعفیٰ دیں, کوئی نہ کوئی استعفیٰ ضرور دے. تو یہ اس فارمولے سے پھر قومی حکومت کس طرح بنے گی؟ جی بات یہ ہے کہ جو آپ نے کلپ چلائی ہے اس میں گرجنے برسنے کا تو مجھے ایلیمنٹ اتنا نظر نہیں آیا, لیکن یہاں تک عملی اور پریکٹیکل. آپ کی پولیس سے آواز کم آ رہی ہے. جی
اور پریکٹیکل معاملات ہیں کسی بھی حکومت کو چلتا کرنے کی، اس کا یہی تجویز ہے یا تو اسٹریٹ ایجوٹیشن کی جائے. میں پرویز شاہ صاحبہ لیٹ می ٹیک اے بریک، وی کانٹ ہیئر یو پراپرلی، آپ کی آواز صحیح طرح نہیں آ رہی. ناظرین میں بریک لیتا ہوں، یہ ایشو اس کو ہم لوگ ٹھیک کرتے ہیں. بریک کے بعد پرویز شاہ صاحبہ کو دوبارہ موقع دیں گے، وہ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات ہو رہی تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے آج کے بیان کی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو اپوزیشن استعفیٰ دے، یعنی کہ پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں کہ یا تو وہ استعفیٰ دیں اور یا پھر عمران خان صاحب کے استعفے کے لیے ہمارے ساتھ آپ رجوع کریں. پرویز صاحبہ اس طرح قومی حکومت کس طرح بنے گی جی؟ دیکھیے، جہاں تک آپ کہہ رہے تھے گرجے برسے، میرے خیال میں گرجنے برسنے والی ایشو یہ نہیں ہے، نہ وہ گرجے برسے ہیں. انہوں نے ایک بڑی عملی جو ہے تجویز دی ہے. کسی بھی حکومت کو نکالنے کا اس ملک میں یہی ایک طریقہ ہے کہ اس پہ عدم اعتماد کیے جائے، جس کے ہم بہت قریب تھے. اور جب پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی حصہ تھی پی ڈی ایم کا، اس وقت آپ نے دیکھا کہ جو سینٹ کا الیکشن ہوا گیلانی صاحب کا، اس کے بعد وزیر اعظم کو اس حد تک دھکیل دیا گیا کہ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا. ٹھیک ہے. اور شاید آنے والے دنوں میں اگر یہ اتحاد برقرار رہتا تو ہم اس آبجیکٹو کے قریب ہی پہنچ جاتے. اور پھر دوسرا طریقہ ظاہر ہے یہی ہے کہ سڑکوں پہ احتجاج کیا جائے، جو طریقہ خود موجودہ حکومت میں جو پارٹی اقتدار میں ہے انہوں نے اس پر خوب عمل کیا اور بڑے زور و شور سے کیا. لہٰذا یہی دو طریقے ہیں. اب چونکہ وہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی نہیں ہے، اے این پی نہیں ہے، لہٰذا جو وہ کریں گے وہ ان کا اپنا ذاتی ایک فیصلہ ہوگا جس طرح وہ چاہیں. لیکن قومی حکومت کی جہاں تک تشکیل کی بات کی ہے، مجھے علم نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب نے یہ بات اپنے ذہن سے کی ہے یا ان کی پارٹی کی یہ کوئی ایک جو ہے وہ پیشکش ہے یا کوئی ایک ترکیب ہے، ان کی طرف سے تجویز ہے. وہ تجویز جو ہے جب تک وہ تجویز باقی جماعتوں سے جو اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں وہ بات نہیں ہوگی، کوئی ڈائلاگ نہیں ہوگا، تب تک میں تو اس پر ظاہر اپنی جماعت کی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتی. ہم تو ابھی تک سن ہی رہے ہیں مختلف باتیں. ایک طرف چونکہ مولانا صاحب اور تمام جماعتیں اس حکومت کو جو ہے وہ غیر آئینی مانتی ہیں، تو پھر اس میں سے ایک قومی حکومت کیسے تشکیل دی جا سکتی ہے مجھے علم نہیں. لیکن بالکل یہ جب ایسے فورمز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، تحلیل ہو جائیں، جہاں بیٹھ کے بات چیت اور ڈائلاگ ہوتا تھا، تو ظاہر ہے اس قسم کی جو متضاد ٹائپ باتیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں. اب اگر کوئی لانگ مارچ آ رہی ہے اسلام آباد کی طرف تو بالکل ہم اس کو اپوز تو نہیں کریں گے. ہم تو چاہیں گے کہ کوئی بھی کرے، لیکن ایک کامیابی کی طرف. دیکھیے استعفوں کے اوپر تو ہمیں وہاں سے پی ڈی ایم سے جو ہے استعفیٰ دینا خود پڑا. استعفوں کے معاملے پر ان کا بڑا ایک کلیئر سٹینس تھا، اور اگر بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ استعفے دیں تو یہ تو ان کی اپنی جو ہے ایک تجویز تھی، اس پر بڑی جو ہے زور و شور سے کھڑے ہوئی تھی پی ڈی ایم. تو ظاہر ہے اب ہم نہیں ہیں اس میں، اور ہمارا اس پہ اگر ان سے علیحدگی ہوئی ہے تو اب ان پر لازم ہے کہ وہ ضرور کریں جو ہمیں وہ سجیسٹ کریں. عملی طور پر اس کو ٹھیک. صداقت صاحب، یہ عظمہ صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک تجویز ہے کنسنسس لانے کے لیے، جو خطے کی صورتحال ہے اس کے لیے شہباز شریف صاحب نے ایک آئیڈیا دیا ہے. آئیڈیا کیسا لگا سر آپ کو؟ منصور، قومی حکومت ایسے ماحول میں جہاں پہ ایک سٹیبل پولیٹیکل ایک کریڈیبل گورنمنٹ بیٹھی ہے، اس وقت سٹیبل قومی حکومت کا تقاضا کرنا اس آدمی کا جس کی پارٹی وہ ہے، جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آ کے اسلام آباد میں حکومت گرانے کے لیے آئے، منہ کی کھانی پڑی، واپس چلے گئے. لاہور کا جلسہ کیا، فلاپ ہوئے. قوم سے کارکنوں سے وعدہ کیا کہ آریا پار کریں گے 31 دسمبر کو، شرمندہ بھی نہیں ہوئے، قوم سے معافی بھی نہیں مانگی، کارکنوں سے معافی بھی نہیں مانگی، فلاپ ہوئے. کہا استعفے دیں گے، میرے ہاتھ میں استعفے ہیں، گھر میں آ گئے ہیں. اس کے بعد بھاگ گئے ورکر شرمندہ. اس کے بعد کہا لانگ مارچ کریں گے. لانگ مارچ کیا، ان کا اپنا مارچ ہو گیا، شرمندہ. ضمنی الیکشن نہیں لڑیں گے، اس کے بعد لے کے واپس لے لیا، شرمندہ. اس کے بعد ہم سینٹ کا الیکشن نہیں لڑیں گے، اس پہ بھی منہ کی کھانا پڑی. پھر ہم چیئرمین سینٹ نہیں بننے دیں گے، وہ بھی بن گیا. جی پی کا الیکشن نہیں ہونے دیں گے، بری طرح شکست کھا گئے. کشمیر کا الیکشن نہیں ہونے دیں گے، شکست کھا گئے. ایک اپوزیشن میاں صاحب بھاگ کے چلے گئے، ان کی بیماری کوئی نہیں مان رہا. جہاں لندن میں موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں.
تو ایسا ڈسکریڈیٹڈ پارٹی اور اس کا آدمی یہ جو ہر دن میں ایک صداقت صاحب سیاست کی ایک پوری نیچے آ رہا ہے. صداقت صاحب بڑی اچھی آپ نے بات کی. یہ جو آپ نے میاں صاحب کی بیماری کا جو ذکر کیا ہے نا, میں اس کے اوپر ایک چیز آپ کو سنانا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ تو اب انٹرنیشنل مسئلہ بن گیا ہے. اگر میری بات اگر مکمل ہو جائے پھر ہم کیجیے گا. میاں صاحب کی بیماری کا مطلب یہ ہے کہ یو کے کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ میاں صاحب کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ یو کے میں رہے, ویزا کینسل کر دیا. اب شہباز شریف صاحب ظاہر ہے ڈیسپریٹ ہیں, ان کی مریم صاحب ابھی بات نہیں مانتی. وہ انہوں نے کہا تھا مساق معیشت ہم کرنا چاہتے ہیں, لیکن شام کو مریم صاحب نے کہا تھا یہ مساق معیشت یہ مذاق معیشت ہے. وہ ایک بات کرتے ہیں, وہ دوسری بات کرتے ہیں, وہ پاؤں تک پکڑنے کی بات کر چکے ہیں. اب میرا خیال ہے شہباز صاحب کا ایک ہی رہ گیا کہ وہ اللہ کا واسطہ ڈالے کہ مجھے کوئی حکومت دے دیں, باقی تو ان کے پاس راہ کچھ نہیں ہے. اب میرا ایک سوال, پلے کچھ نہیں ہے. نہیں صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا. میرا صداقت صاحب یہ جو ایک کوئی بات کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی بات کچھ کہتا ہے. اب جو میں بات آپ کو سنانے لگا ہوں, میں امید کرتا ہوں آپ بھی یہی بات کہیں گے جو میں اب آپ کو سنانے لگا ہوں. یہ میاں صاحب کی بیماری سے متعلق آپ کی پارٹی کے ایک رہنما علی ایوان صاحب کل ایک پروگرام کے اندر موجود تھے اور میاں صاحب کی بیماری سے متعلق انہوں نے ایک انکشاف کیا ہے. ناظرین, علی ایوان صاحب نے کیا فرمایا ہے یہ ذرا دیکھیے گا. یہ آپ نے گفتگو, صداقت صاحب یہ میاں صاحب کی غلط رپورٹس لگانے کی وجہ سے پاکستان اب تک برطانیہ کی ریڈ لسٹ سے نہیں نکل سکا ہے. اچھا, مجھے تو اس بات کا پتہ نہیں ہے, میں نے یہ خبر نہیں سنی, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ میاں صاحب کی بیماری کا جو بہانہ تھا وہ ان کا جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا اور میاں صاحب کو نکل جانے کا آرڈر دے دیا, جو میرا خیال ہے کسی منت ترلا کر کے وہاں رکے ہوئے ہیں. تو میں تو پولیٹیکل بات کر رہا ہوں, شہباز شریف صاحب کے پاس کیا کریڈیبلٹی ہے. صداقت صاحب اس طرح سر میری بات, صداقت صاحب اس طرح نہ نکلو نا, اس طرح تہاڈی مہربانی نہ نکلو. میں یہ ایک انٹرنیشنل معاملہ ہے, پاکستان ریڈ لسٹ کے اندر ہے, اور اگر اس کی وجہ نواز شریف صاحب کے غلط ڈاکیومنٹس ہیں, فیک ڈاکیومنٹس ہیں, تو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی ان کا قصور ہے, ان کی وجہ سے سارے پاکستانی پھنسے ہوئے ہیں. اچھا, منصور علی خان صاحب کوئی بندہ کم انفارم بھی ہو سکتا ہے اس واقعے میں. واقعی اصلیتاً مجھے پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس حوالے سے آپ کو پتہ نہیں, ٹھیک ہے, تو میں ویسے ہی کامنٹ کروں اور ویسے ہی لاجک ماروں. مجھے پتہ نہیں ہے, مجھے یہ بات پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے پلے کچھ نہیں ہے, اس لیے وہ کہنے نا کہ پلے نہیں تھیلا تو کر دی میلا میلا. شہباز شریف قومی حکومت بنا دیں. چلے آپ صداقت صاحب یہ پتہ کرا کے ذرا بتا دیجئے گا. بھائی آپ ہوتے کون ہیں, آپ پتہ کرا کے بتا دیجئے. آپ ہوتے کون ہیں بھائی مشورے دینے والے؟ آپ کی اپوزیشن کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کو شہباز بلاول بھٹو آپ کو پٹواری کہتا ہے, آپ تو مریم صاحبہ کہتی تھی بلاول زندہ باد, پیپلز پارٹی زندہ باد. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو آپ کو پٹواری کہتے ہیں. آپ کی حیثیت ہی کوئی نہیں رہی, تو کیا مشورے دیتے ہیں؟ مشورے اپنے پاس رکھیں. کوئی قومی حکومت نہیں ہے, اگلا الیکشن بھی پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی کا ٹارگٹ ہے کہ بلاول کوئی قومی حکومت نے ریجیکٹ کر دیا صداقت صاحب نے. بالکل ٹھیک ہے جی, ریجیکٹڈ, اس لیے ہمارا آئیڈیا از ریجیکٹڈ, آئیڈیا از ریجیکٹڈ, آئیڈیا عظمہ صاحبہ strongly rejected. strongly rejected. عظمہ صاحبہ آئیڈیا از ریجیکٹڈ. آپ کو ویسے الفاظ سن کے دکھ تو پہنچا ہوگا, آئیڈیا از ریجیکٹڈ. نہیں, ایک سلیکٹڈ سے یہ جملہ سن کے مجھے کیوں جو ہے وہ کوئی تکلیف ہوگی یا کوئی چمبا ہوگا. جو سلیکٹڈ ہے پرانی یادیں آ جاتی ہیں نا قومی حکومت سے, وہ نہیں, یہ سلیکٹڈ سے تو آپ کسی بھی طرح کی توقع کر ہی نہیں سکتے نا. نہ اس نے ملک کا سوچنا, اب اسٹیبل حکومت سوچیں آپ ذرا, وہ اسٹیبل حکومت سوچیں جس نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ قرضہ لے لیا ہے اور پاکستان میں بنایا کچھ نہیں. یہ وہ اسٹیبل حکومت ہے جو لوگوں کے پیسے کھا گئی ہے, ان کا آٹا چینی چوری کر کے کھا گئی ہے. یہ وہ اسٹیبل حکومت ہے, یہ وہ اسٹیبل حکومت ہے جس نے 2 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ خطۂ غربت سے نیچے پھینک دیے ہیں. یہ وہ اسٹیبل حکومت ہے کہ جن کی اکنامکس جو ہے وہ صرف یہاں آ کے ختم ہو جاتی ہے کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے. عظمہ صاحبہ آج 1.5 روپے سستا ہو گیا پیٹرول, آج 1.5 روپے سستا ہو گیا پیٹرول. اچھا, بڑی مہربانی آپ نے مجھے یہ خبر دے دی. ساتھ اگر آپ یہ بھی بتا دیتے کہ صرف, میں زیادہ دور نہیں جاتی, صرف پچھلے 6 مہینے میں پیٹرول کتنا مہنگا ہوا, تو ذرا عام آدمی کی جو ہے وہ 119 روپے 62 پیسے آج ہی ڈلوائی تھی ٹینکی میں نے. اب مجھے احساس ہو رہا ہے میں ویٹ کر لیتا, 1.5 روپے سستا ہو گیا تھا. نہیں, 1.5 روپے اچھا سستا ہو گیا, لیکن آپ نے یہ ذرا ضرور بتائیے کہ جب پاکستان جو ہے جب 74 جو ہے وہ ڈالر پر بیرل تھا جب ہمارے دور حکومت میں, تب پاکستان میں اس کی جو قیمت ہے وہ 104 روپے کے قریب ہوتی تھی, تو بہت زیادہ ظلم ہوتا تھا. لیکن اب جب یہ 70 روپے پہ بھی گیا ہے پچھلے دنوں میں, اور پاکستان میں اس وقت یہاں پر جو ہے وہ 5 روپے ایک مہینے میں قیمت بڑھائی گئی, تب بہت نہیں. لیکن عظمہ صاحبہ یہ ناانصافی, دیکھیں انہوں نے کہا ہے حکومت
حکومت نے بتایا ہے کہ ٹوئیٹا نے سب سے زیادہ گاڑیاں بنائی ہیں, گاڑیاں اتنی سیل ہو رہی ہیں جو ریکارڈ ہیں, ٹریکٹر سیل ہو رہے ہیں, موٹر سائیکلیں سیل ہو رہی ہیں, ہمارے قرضے اتر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کو کم از کم ایکسیپٹ تو کریں. نہیں, بڑی ان کے لیے ہوگی اچھی ڈیولپمنٹ. کاش یہ ذرا خودکشیوں کا بھی حساب رکھ لیتے کہ پاکستان میں پچھلے 3 سال میں کتنی خودکشیاں ہوئی ہیں. کاش یہ بھی حساب کتاب کر لیتے کہ عام آدمی جس کے لیے جو کھانے کی مہنگائی ہے وہ 25% کے قریب ہے, میں نہیں کہتی, ادارہ شماریات کہتا ہے, اور ٹوٹل جو انفلیشن ہے وہ 11 سے 14% کے بیچ میں رہی ہے ان کے دور حکومت میں. سو یہ کاش اس طرف دھیان دے دیتے. تو ان سے کیا بات کروں, میں نے کہا نا ان کی اکنامکس اتنی ہی ہے, لیکن اب مجھے 2-3 باتیں کرنی ہے. انہوں نے ہمارے لیے بڑی تکلیف کا مظاہرہ کیا کہ ورکرز بڑے شرمندہ ہیں, ان کے پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ہمیں بتایا. شرمندہ ہونے کے لیے انسان کے اندر تھوڑی سی شرم اور تھوڑا سا انسان ہونا باقی ہے. ہمارے لیے تو چلے آپ نے شرمندگیاں گنا لی, میں آپ کو بتاتا چاہتی ہوں کہ آپ کتنے بڑے بے شرم ہیں کہ آپ کے وزیر اعظم نے زکوٰۃ اور خیرات کھائی, آپ کو شرم نہیں آئی. آپ کے وزیر اعظم نے جو ہے وہ 300 کنال کا محل رکھا ہوا ہے, 2 لاکھ روپے ٹیکس دیتا ہے, آپ کو شرم نہیں آئی. آپ کو شرم نہیں آئی کہ آپ کا وزیر اعظم جو ہے وہ اس ملک کے اندر جو ہے اس کے 2013 میں جو ہے چند کروڑ کے اثاثے ہوتے ہیں, 2015 میں وہ ارب پہ چلا جاتا ہے, آپ کو شرم نہیں آئی. آپ کو کبھی شرم نہیں آئی کہ آپ پوچھ سکیں وزیر اعظم آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے. آپ کو کبھی شرم نہیں آئی کہ آپ کے دور حکومت میں آٹا چینی چوری کر کے مافیاز کھا گئے ان کے جو خود ان کے گود میں بیٹھے ہیں, آپ کو شرم نہیں آئی. آپ کو شرم نہیں آئی اس ملک میں 600% ادویات مہنگی ہو گئیں, آپ کو شرم نہیں آئی. آپ کو شرم نہیں آئی کیونکہ اس ملک میں مہنگائی جو ہے وہ عام آدمی کی 2 وقت کی روٹی جو ہے, اور یہ فاروق سلیم صاحب, میں نہیں کہہ رہی, فاروق سلیم صاحب ان کے دور حکومت میں ایڈوائزر بھی شاید رہے ہیں, ان کے مطابق ہمارے ملک میں 7 کروڑ لوگ ہیں جو 2 وقت کی روٹی پراپرلی نہیں کھا پاتے. لیکن ان کو شرم نہیں آئے گی, ان کو شرم نہیں آئے گی کیونکہ بڑے بڑے مافیاز یہ بٹھا کے بیٹھے ہیں, ان کی باری لگواتے ہیں, ان سے جو ہے وہ اپنی ڈکیتی کراتے ہیں اور اس کے بعد ان کو واپس بھیج دیتے ہیں. ان کو شرم نہیں آتی. ندیم بابر چلا گیا, ان کو شرم نہیں آئی. زلفی بخاری چلا گیا, ان کو شرم نہیں آئی. عامر کیانی چلا گیا, ان کو شرم نہیں آئی. میں اب اتنی لمبی لائن ہے ان کو شرم دلانے کی, لیکن پھر بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اتنے بےعزتی پروف ہیں اور اتنے شیم پروف ہیں کہ ان کو شرم نہیں آ سکتی. اور اب ان کو شرم دلانے کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اب ان کے ساتھ جو سلوک سڑکوں پہ کیا جائے گا, اور اس کے بعد جو ان کے ساتھ عام عوام جو ہے وہ ان کا جو کچا چھٹا ہے وہ سب جانتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ ابھی ان کی ظالم کی رسی دراز رہی ہے, لیکن کب تک رہے گی دراز. ان کو شرم دلانی پڑے گی, ان کی ناک کی لکیریں بھی نکلوانی پڑیں گی. ان سے یہ جو ان کو بہت زوم ہے نا, پتہ نہیں کس چیز کے اوپر, یہ آپ کو بھی پتہ ہے مجھے پتہ ہے کس چیز پہ زوم ہے, لیکن اس طرح اتنا زوم جو ہے وہ بہت بڑے آئے. مشرف کو بھی بڑا زوم تھا, اس کو وردی میں بھی بڑا زوم تھا, اس کو یہ بھی بڑا زوم تھا, میں نے اگلا اس کا بھی یہی زوم تھا کہ اگلے 10 سال اس نے رہنے ہیں. لیکن اس کے بعد وہ کیا ہوا, کیسے ہوا, یہ کہانی جو ہے وہ ان کو بھی بہت اچھے سے پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے. اس لیے یہ بات طے ہے, ہم ان کے خلاف ہر حد تک جائیں گے, ہم ان کے خلاف ہر حربہ استعمال کریں گے. ہم ان کی جو یہ غریب کچھ پالیسیز ہیں ان کے اوپر ان کی جو سٹیبل حکومت ہے اس کو ٹھوکر مارنے کے لیے جتنی بھی فورس استعمال کرنی پڑی ہم کریں گے. ٹھیک ہے, بہت عظمہ صاحبہ آج غصے میں لگ رہی ہیں. ناظرین, میں پلوشہ صاحبہ سے بھی پوچھوں گا کہ اگر مسلم لیگ نون اس حد تک جانے کے لیے تیار ہے کہ ہم سڑکوں پہ بھی جائیں گے اور ہم ہر حد تک جائیں گے, تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کہیں غلطی تو نہیں کر رہی کہ اس حد تک جب مسلم لیگ نون جا رہی ہے تو وہ ان کے ساتھ نہیں جا رہے؟ ایک بریک کے بعد ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ناظرین, ویلکم بیک آفٹر دی بریک سے پہلے عظمہ بخاری صاحبہ نے بڑی کڑی تنقید کی حکومت کے اوپر, لیکن حکومت کی جانب سے جب جواب آتا ہے تو فواد چودھری صاحب نے آج پریس کانفرنس کی اور بلاول بھٹو صاحب اور شہباز شریف صاحب کے اوپر تنقید کی. انہوں نے کیا فرمایا, ذرا سنیے گا. بدقسمتی سے اپوزیشن کے ہمارے جو لوگ ہیں ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وہ چاہے شیطان سے بھی اگر اتحاد کرنا پڑے گا وہ کر لیں گے, اور ہر صورت میں انہوں نے مخالفت ہی کرنی ہے. اور ابھی تک شہباز شریف صاحب نے, بلاول صاحب نے اور باقی جو اپوزیشن ہے انہوں نے انتخابی اصلاحات کو پڑھنے کی بھی زحمت نہیں کی. فواد چودھری صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. پلوشہ صاحبہ, اپوزیشن کے اوپر یہ اعتراض کافی حد تک جائز نہیں ہے کہ تنقید برائے تنقید ہوتی ہے, اور اگر کوئی اچھا کام بھی حکومت کر رہی ہے تو اپوزیشن کہتی ہے ہم نے آپ کے ساتھ کسی طرح بھی کوآپریٹ نہیں کرنا؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میرے خیال میں شیطان ابھی اتنا فری نہیں ہے. جس دن سے اس ملک میں یہ حکومت آئی ہے تو اس ملک میں شیطان کا ہی راج ہے اور اسی کا سایہ ہے.
لہٰذا دوسروں کے لیے اس قسم کی بات کرنے سے پہلے وزیر اطلاعات ہیں، شاید انہیں سوچنا چاہیے. اور خیر ان کی بات کی میں اتنے ان کو وہ بھی نہیں دیتی ویلیو، کیونکہ ہمارے ساتھ ہوتے اس سے بھی بری باتیں پی ٹی آئی کے لیے کرتے تھے، اور اب پتہ نہیں آگے جہاں بھی جائیں گے تو اس سے بھی زیادہ بد زبانی کسی اور پارٹی کے لیے کریں گے، تو لہٰذا ان کو میں اگنور کرتی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو ایسا لگنا لگے، تاریخ اس پہ گواہ ہے کہ جب آپ کو اپنا آپ سٹیبل لگنے لگے، جب حکومت میں بیٹھ کے آپ سمجھیں کہ آپ کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی، اور یہ تمام حکومتوں پر اور ایسا وقت آتا ہے کہ انہیں لگتا ہے، اور یہ وقت عموماً ان کے جانے کی دنوں کے قریب ہوتا ہے کہ ہم سٹیبل ہیں. ابھی ماضی قریب میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب بخلا کی تحریک چل رہی تھی، شروع ہوئی تھی، تو مشرف صاحب کہتے تھے کہ میں جب اپنی کانسٹیٹیوشن ایونیو پر باہر ایک مظاہرے روزانہ کی بنیاد پہ شروع ہو گئے تھے، تو مشرف صاحب اپنی کھڑکی سے جھانکتے تھے اور وہ ان سے بہت زیادہ سٹیبل تھے، اور ان کے پاس بڑی طاقت تھی، ان سے کئی گنا زیادہ طاقت تھی، اور وہ فوج کے سربراہ تھے. تو وہ کہتے تھے مجھے کوئی نظر نہیں آتا، یہ کہتے ہیں کہ احتجاج ہو رہا ہے، مجھے کوئی نظر نہیں آتا. اسی طرح کی کیفیت میں شاہ فران بھی تھے، جو جب اپنے ہیلی کاپٹر میں ایک چکر مارتے تھے اور نیچے لوگ جو ہیں وہ جوتیاں دکھاتے تھے تو کہتے تھے یہ مجھے سلام کر، حالانکہ وہ سلام نہیں کرتے تھے، وہ جوتیاں دکھاتے تھے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس قسم کے بول رہے ہیں اگلی حکومت، یہ کوئی وہ شخص جس نے تھوڑا بہت تاریخ پہ نظر رکھی، اس قسم کی باتیں کرنے سے پہلے ایک دفعہ تاریخ پہ نظر ڈالنی چاہیے. ضیاء الحق صاحب نے کہا وہ بھی اسی طرح بہت سٹیبل تھے، واقعی مانتے ہیں کہ سٹیبل تھے، اور ان کے پیچھے بھی ایسی ہی طاقت تھی. انہوں نے کہا میں اگلے 10 انتخابات غیر جماعتی کراؤں گا، لیکن اگلے 10 دن ان کی زندگی کے نہیں بچے تھے، یہ ان کو علم نہیں تھا. اسی طرح مشرف صاحب نے کہا کہ میں کسی کو واپس آنے نہیں دوں گا. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ میں کسی کو واپس نہیں آنے دوں گا اس ملک میں، نہ میاں نواز شریف آئیں گے، نہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید آئیں گے. اور آج انہیں وہ وقت اس جگہ پر لے آئی ہے، پھر ڈیل ہوگی وقت انہیں اس جگہ پر لے آئی کہ وہ خود باہر ہے، وہ واپس نہیں آ سکتے. لہٰذا اسی طرح مشرف صاحب بھی کہتے تھے میں جو ہے ان کو ہم ان کے الائز کہتے تھے کہ 10 دفعہ اگلے وردی میں منتخب کرائیں. آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا. اب بات یہ ہے منصور کہ اس قسم کی باتیں کرنے سے پہلے تاریخ سے تھوڑا سا ان کی اپنی تاریخ میں چلے جاتے ہیں. یہ وہی ہے جو مشرف جب صاحب آئے تھے تو سب سے پہلے عمران خان صاحب نے ان کے آگے سر تسلیم خم کیا تھا، اور انہوں نے ریلی نکالی تھی، اور انہوں نے ان کی خوشی میں شادیانے بجائے. پھر مشرف سے 100 سیٹوں پہ جب انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا، تب عمران خان صاحب نے تب تو امریکہ کا ایلائی ٹھیک تھا، اور تب امریکہ کی غلامی حلال تھی. پھر الگ ہو کے نیٹو کے خلاف دھرنا دیا، آپ کو یاد ہوگا، ڈرون سٹرائکس کے خلاف الزامات لگائے، امریکہ کے غلام. ڈونلڈ ٹرمپ نے جب اپنے دور میں اشارہ کیا تو بھاگتے گئے، آ کے کہا کہ ہم ورلڈ کپ جیت گئے. اس کے بعد جب کشمیر ہڑپ ہوا جناب، تو پھر وہ جو مودی کے آگے انہوں نے گزارشات کی، پھر وہی امریکہ ہے، آج وہی امریکہ ہے جس کا غلامی کا تانا انہوں نے سب کو دیا، اور وہی مودی تھا. اتفاق کے مودی بھی وہی تھا، وزیر اعظم بھی نہ بدلا بھارت کا. لہٰذا وہی امریکہ ہے جس کو یک طرفہ طور پہ انہوں نے یہاں جھوٹ کا ایک وہ بازار گرم کیا. ایبسلیوٹلی ناٹ، ایبسلیوٹلی ناٹ. لیکن جب حالات کھلے تو پتہ یہ چلا کہ ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں وہ وہاں جا کے مسڈ کالز ان کو بھی کرنے کی بھیک مانگ رہے. سلام ہے ویسے جو بائیڈن کو میری طرف سے، دونوں ہاتھوں سے سلام ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ ٹچ سے مس نہیں ہوا، نہیں کی کال تو اس نے نہیں کی، اور ہم منتظر رہے اور ہم بے قرار رہے. لیکن جو بائیڈن میرا ہیرو ہے کہ اس نے نہیں کیا وہ کام بالکل. اور یہ آج وہ امریکہ بھی حلال ہے، آج ان کے فوجی بھی حلال ہیں. صاحب ایڈ کریں، میں صداقت صاحب کو موقع دوں اور جواب دینا چاہیں گے آپ دونوں کو. میں صرف ایک لائن کہنا چاہتی ہوں کہ میں فواد چودھری کو بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ یقین دلانا چاہتی ہوں کہ پی ایم ایل این انشاءاللہ کبھی بھی عمران خان شیطان اور فواد چودھری شیطان سے کبھی اتحاد نہیں کرے گی. یہ لکھ والے مجھ سے. صداقت صاحب، یہ جو پوری کریکٹرائزیشن ہوئی ہے دونوں خواتین کی جانب سے آپ کی حکومت کی، سر ان کا بیسک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ کتنے معاملات سنجیدہ ہیں، آپ بہت زیادہ لائٹلی لے رہے ہیں معاملات کو. اچھا، دو باتیں. ایک تو پلوچا صاحب نے تاریخ کے دورائے میں، تاریخ کے پیرائے میں بات کی کہ ضیاء الحق کو بھی بڑا یقین تھا کہ وہ پھر ادھر ہی رہے گا، اور مشرف بھی کہتا تھا کہ 2-3 باتیں یہ بھول گئی ہیں. ایک ان کا نعرہ تھا کہ اگلی باری پھر زرداری.
شاید وہ بھی ان کو بھول گیا یہ کہتے تھے، اور آج ان کو پتا کہ وہ زرداری صاحب کہاں ہیں. اور دوسرے کہتے سن کہ شیر اگلی والی فیر، وہ شیر لبدا ہی نہیں کتنے ہے. تو یہ ایک تو یہ بات تھی. اب میں نے کیوں کہا اسٹیبل حکومت ہے؟ ایک تو ہمیں پولیٹیکلی کوئی چیلنج نہیں ہے، اپوزیشن بھاگی ہوئی ہے، تتر بتر ہوئی ہوئی ہے. دوسری ایک اور وجہ ہے جو پاکستان کے ایگزسٹ کرنے کی مین وجہ ہے، نواز شریف 5 سال رہے. منصور ملک کو بچانے کے لیے ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ایکسپورٹ، جس سے آپ فورن کرنسی کماتے ہیں، جس سے آپ کا ملک امیر ہوتا ہے. 5 سال نواز شریف کے دور میں ایکسپورٹ رہی 0، 1% بھی گرو نہیں ہوئی. پاکستان امیر سے غریب ہو گیا. ریزرو نواز شریف کے دور میں اتنے کم ہو گئے کہ خدا نہ خاصا دیوالیہ ہو گیا تھا پاکستان. آج ایکسپورٹ بڑھ گیا اور پاکستان کی تاریخ کا ہائیسٹ ہے. اس وقت کا جو ریزرو ہے جو نواز شریف فارغ کر کے چلے گئے تھے، آج وہ ریزرو پاکستان کی تاریخ کا ہائیسٹ ایور ریزرو ہے. پاکستان اس وقت اللہ کے فضل سے ریزرو کے معاملے میں تاریخ میں سب سے امیر ترین دن پاکستان کا آج ہے. منصور ہائیسٹ ٹیکس ریونیو جو اکٹھا ہوا پاکستان میں ان کے دور میں وہ تھا 3800 ارب. جی آج ہم 5700 ارب کا ٹارگٹ لے کے بیٹھے. اور منصور ابھی کی خبر سن لیں، 5700 ارب کے ٹارگٹ میں پچھلے 2 سال میں حکومت پاکستان نے 160 ارب روپیہ زیادہ اکٹھا کر لیا ہے 5700 کے ٹارگٹ سے. اللہ کا فضل ہے، نیک لیڈر ہے، ایماندار لیڈر ہے، کرپٹ چور بھاگ چکے ہیں. تو آج وہ جو ریزرو ہم ٹیکس کا ٹارگٹ رکھ رہے ہیں، ٹیکس کا ٹارگٹ رکھ رہے ہیں، وہ 5700 ارب ہے. آج کی خبر ہے کہ 160 ارب زیادہ ہے. اللہ کا شکر ہے. یہ بات کنٹینیو کیجئے گا صداقت صاحب، آپ کو موقع دوں گا، آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے. میں لے لیتا ہوں بریک کے بعد اپنی بات کمپلیٹ کیجئے گا کہ اگر ایسا ہے، اگر 160 ارب زائد اکٹھے ہو رہے ہیں تو 7واں چیئرمین ایف بی آر لگانے کی پھر ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بات ہو رہی تھی، صداقت صاحب فرما رہے تھے کہ ملک بہت ترقی کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے اپوزیشن کے پاس کوئی چانس ہی نہیں ہے. صداقت صاحب اگر ایف بی آر نے اتنے کلیکشن کیے تو سر پھر 7واں چیئرمین لگانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی سر؟ منصور صاحب یہ چیئرمین لگانا ہمارا اپنا ایڈمنسٹریٹو فیصلہ ہے. ہم نے قوم کو جو وعدہ کیا وہ پورا کرنا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ کورونا کے باوجود دنیا کی معیشتیں ڈوب گئیں، 4% گروتھ ہے اور 3800 ارب کا ٹیکس لے کے آج 5700 ارب کے ٹیکس کی طرف ہمارا سفر ہے. اور پہلے 2 مہینوں میں سال کے ہم نے 160 ارب روپیہ ٹارگٹ سے بھی زیادہ اکٹھا کر لیا. اس وقت لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اپنی پیک پہ ہے، سیمنٹ کی سیل اپنی پیک پہ ہے، کاروں کے سیل کا آپ نے بتا دیا، موٹر سائیکلوں کے سیل پیک پہ ہے. اللہ کا فضل ہے 3 بڑی فصلیں گندم، چاول اور مکئی اس وقت ان کی بمپر کراپ ہوئی ہے. 11 اچھا ویسے ڈالر اور پیٹرول بھی اس وقت پیک پہ ہے؟ آپ نہیں، ڈالر اور پیٹرول تو وہ ہمیشہ سے پیک پہ جاتا ہے. مجھے بتا دیں کبھی ڈالر سستا ہوا صرف ہمارے دور میں ہی سستا ہوا ہے، کبھی اس سے پہلے سستا نہیں ہوا. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے وہ فرسٹ ٹائم ایور اتنی گرو کر رہی ہے. ریمیٹنسز بڑھ گئے ہیں. آپ کا روشن جو اکاؤنٹ ہے باہر کا ڈیجیٹل اکاؤنٹ، اس میں پیسے آ رہے ہیں. آپ کی ایکسپورٹ آف آئی ٹی بڑھ رہی ہے. اللہ کا فضل ہے پاکستان میں چوری چکاری بھی نہیں ہو رہی، کرپشن. عظمہ صاحبہ یہ سارا کچھ جب اتنا اچھا ہو رہا ہے، عظمہ صاحبہ نواز شریف کے اور زرداری صاحب کے کیے ہوئے بجلی کے معاہدے اس ملک کو تنگ کر رہے ہیں. کاش میاں صاحب آ جائیں ہمارے پیسے واپس دے دیں تاکہ ہم لوگوں کو بجلی بھی سستی. عظمہ صاحبہ جب سارا کچھ اتنا اچھا ہو رہا ہے تو پھر آپ کیوں اس رستے کو روک رہے ہیں؟ آپ لوگ جواب دینے دیں جی انہیں. عظمہ صاحبہ کیوں روک رہے ہیں جب اتنی اچھی چیزیں ہو رہی ہیں ساری؟ دیکھیے منصور، یہ جس پاکستان کا نقشہ بھائی نے کھینچا ہے نا، وہ ہوروں والا ٹیکے لگنے کے بعد نظر آتا ہے. عام آدمی کو جس نے بجلی دینے ہیں، جس نے پیٹرول 119 روپے خریدنا ہے، جس کی اتنی بڑی بمپر کراپ کے بعد بھی، جس کے آٹے کے اندر 45 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس کی چینی کے اندر 50 روپے سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے، وہ ان کو روئے بیٹھ کے وہ یہ جو یہ ٹیکس اکٹھا کرنے کی بات کر رہے ہیں نا، شرم نہیں آتی. انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کے آپ نے خون نچوڑ لیا اس قوم کا. ایون ٹول جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جب حکومت چھوڑ کے گئی تھی، صرف میں اگزامپل دے رہی ہوں، لاہور سے اسلام آباد کا جو موٹر وے کا ٹول تھا وہ 480 روپے تھا. آپ کو پتا ہے کہ آج کیا ہے؟ 910 روپے. اسی طرح انہوں نے ہر چیز پہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کے ہمارا خون نچوڑ لیا. اور جنہوں نے 8000 ارب روپے کا اکٹھا کرنا تھا، ان کو یہ بھی بتا دیں کبھی، یہ ان کا حقائق سے لینا دینا کوئی نہیں ہوتا نا. سوشل میڈیا کی پارٹی جو ہی، ہم نے 18,000 پہ لیا تھا
جو ہے وہ ارب پہ ٹیکس, اور ہم اس کو ڈبل پہ لے کے گئے تھے 36,000, اس کے بعد 38,000. اب یہ مہربانی کریں نا, یہ جو ہے 1800 کی 18,000 نہیں, آپ سے لیکچر نہیں لینا, آپ سے لیکچر نہیں لینا, آپ سے لیکچر نہیں لینا. یہ میرے حقائق درست کرنے کی بجائے اپنے حقائق درست کریں. ان کا زمینی حقائق سے لینا دینا ہی کوئی نہیں. اور جو کرونا کے نام پہ دنیا سے خیرات اور امداد اکٹھی کر کے وہ بھی کھا گئے ہیں نا, اور جو ایڈیٹر جنرل رو رہا ہے ان کی جان کو کہ انہوں نے کرونا تک کے پیسے کھا گئے, وہ صادق اور امین ہمیں بتا رہے ہیں پاکستان میں ترقی کیسے ہو رہی ہے. اور جو پوری دنیا جو ہے وہ غریب ملک سمجھ کے ہماری مدد کر رہی ہے, اس ریزرو کو بیچ میں ڈال کے کہہ رہے ہیں تالیاں بجاؤ نا, بہت سارے پیسے اکٹھے ہو گئے ہمارے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ طبقہ ہے کہ جو اس ملک کا کونا کونا بیچ دیں گے, گروی رکھ دیں گے, لیکن کہیں گے دیکھیں نا پاکستان نے ترقی کتنی کر لی, چونکہ ہم نے یہ سب بیچ کے جو ہے وہ پیسے اکٹھے کر کے صرف دکھانے کے لیے رکھے ہیں. میں آگ لگاؤں ایسے پیسوں کو, اگر میرے غریب آدمی کی جو ہے وہ روٹی سستی نہیں ہوتی, میں آگ لگاؤں ایسے ریزروز کو جہاں چینی سستی نہیں ہوتی, میں آگ لگاؤں ایسے پیسوں کو جہاں غریب عام سرکاری اسپتال سے ٹیسٹ فری کراتا تھا, جہاں پہ اس کو ادویات فری ملتی تھی. میں آگ لگاؤں ان کے ریزرو کو کہ جہاں انہوں نے جو یہ بار بار کسان کی بات کرتے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں جو اے ڈی پی جو ان کی تھی ہماری بوری یوریا کی, وہ جو ہے وہ 2,500 روپے سے آج جو ہے وہ 6,000 روپے بھی بن گئی ہے. میں آگ لگاؤں ان کے ریزرو کو. نہیں آگ نہ لگائیے, میں آگ نہ لگائیے کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا. عظمہ صاحبہ بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. صداقت علی عباس, عظمہ بخاری صاحبہ اور پلوشہ خان صاحبہ, بہت بہت شکریہ. ناظرین کل دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.